अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका अरब देशों को इस तरह धोखा देगा, अमेरिका अरब देशों को तबाह व बर्बाद कर देगा, ये सोचा नहीं गया था। ना अरब देशों ने भी ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि जिस अमेरिका पर वो अपना लाखों डॉलर खर्च करते हैं, जिस अमेरिका के ख़जाने को अपने पैसा से उभरते हैं, जिस अमेरिका को अरब ममालिक हर साल लॉयल्टी टैक्स पे करते हैं, वो अमेरिका मुश्किल घड़ी में उनका साथ नहीं देगा, बल्कि उनकी तबाही और बर्बादी का ज़रिया बनेगा। और यही हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में जो अभी जंग छिड़ी हुई है, इस जंग को तो नाम दिया जा रहा है अमेरिका इसराइल वर्सेस ईरान वार। यानी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनई को शहीद कर दिया, और लगातार ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला जारी है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर हमले कर रहा है, और मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है, अमेरिकी ठिकाना है, या अमेरिका का जो सफारत खाना है, उसको ईरान निशाना बना रहा है। उन सब पर ईरान हमले कर रहा है, और इन हमलों की सूरत में नुकसान अरब ममालिक का हो रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो यकीनी तौर पर ईरान भी अमेरिका पर हमला करेगा। अब अमेरिका ईरान से 11,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। ईरान के लिए या किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा अमेरिका जाना, वहाँ हमला करना या मिसाइल से अमेरिका को टारगेट करना। अब मशरिक़ वस्ता में भी अमेरिका मौजूद है, और अमेरिका मौजूद इस तरह है कि मिडिल ईस्ट में 19 से ज़्यादा फ़ौजी अड्डा अमेरिका ने बना रखा है। कई देश ऐसे हैं, देश छोटा सा है, उसकी बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन उन देशों में एक दो नहीं, तीन तीन अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है, अमेरिका की नेवी है। तो 6-7 अरब देशों में मिला करके अमेरिका ने अपना 19 फ़ौजी अड्डा बना रखा है, और ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है इन्हीं मुल्कों में मौजूद अपने फ़ौजी अड्डे की वजह से, अपनी आर्मी की मौजूदगी की वजह से, अपने जंगी हथियारों की वजह से। तो यकीनी तौर पर ईरान भी जब अमेरिका पर हमला करेगा, अमेरिका से बदला लेगा, तो ख़ित्ते में जहाँ जहाँ अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने पहले ही ये बात कह दी थी कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम इंतकामी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी एसेट्स को, अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को, अमेरिकी नेवी को, अमेरिकी आर्मी को निशाना बनाएंगे। जहां कहीं भी अमेरिका का असासा हमें हमारी रेंज में नज़र आएगा, मशरिक़ वस्ता में दिखेगा। और ईरान वही कर रहा है। और ईरान ने जब जवाबी कार्रवाई करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, या सऊदी अरब में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है, कुवैत में, कतर में, तो इन मुल्कों को अपने एयर स्पेस को बंद करना पड़ा है। इन मुल्कों में जब ईरान का मिसाइल आता है, और ये ममालिक जब उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जाती है, तो वो मिसाइल कई मरतबा लोगों की जान की हलाकत का सबब बन जाता है। एयरपोर्ट पर जाकर मिसाइल का मलबा गिर जाता है, कई ऊंची इमारतों से वो मलबा जाकर टकरा जाता है, और ख़बरें आ जाती है कि ईरान ने बुर्ज खलीफा के पास मिसाइल गिरा दिया, या किसी होटल को मार गिराया, या ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना दिया। इस तरह की लगातार ख़बरें भी सामने आ रही है। वजह यह होती है कि जब मिसाइल आता है, इंटरसेप्ट किया जाता है, तो मलबा कहीं और जाकर टकराता है, और जिसको टारगेट नहीं कहता है वो निशाना बन जाता है। और नुकसान अब यूएई का हो रहा है, कतर का हो रहा है, अमेरिका का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने दुनिया भर में अपनी इमेज बनाई कि वो तिजारत का मरकज़ है, बिज़नेस का हब है। दुनिया भर के लोगों ने यूएई में, दुबई में, अबू ज़हबी में आकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपनी ऑफ़िस को खोलना शुरू कर दिया। दुनिया भर के सेलिब्रिटी दुबई में फ्लैट ख़रीद रहे थे, घर ख़रीद रहे थे। रियल इस्टेट में दुबई दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है, और अब दुबई का पूरा एयरपोर्ट बंद है, दुबई की पूरी मार्केट बंद है। दुबई का जो एयरपोर्ट है वो पूरी दुनिया को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। दुनिया की जो महंगी तरीन फ़्लाइट्स है, जो लग्जरी फ़्लाइट है, उसमें से 2-3 दुबई की है, जैसे इमारात एयरलाइंस हो, अल इत्तेहाद एयरवेज़ हो, इसी तरह कतर की कतर एयरवेज़ है। ये सब दुनिया की महंगी तरीन और लग्जरी फ़्लाइट्स मानी जाती है, और ये तमाम फ़्लाइट्स बंद है, इनके एयरपोर्ट्स बंद है, दुनिया की पूरी कनेक्टिविटी बंद है।
اور لاکھوں ڈالر کا روزانہ UAE کا نقصان ہو رہا ہے، قطر کا نقصان ہو رہا ہے، سعودیہ کا اور دوسرے عرب دیشوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ رونالڈو جو دنیا کا مشہور فٹ بالر ہے، کھلاڑی ہے، وہ دبئی میں تھا اور اس نے چارٹر پلین کے ذریعے دبئی کو الوداع کہہ دیا۔ ہندوستان کے 40 لاکھ لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور وہ آنے کے لیے پریشان ہیں۔ دوسرے ممالک کے لوگ ان دیشوں میں رہتے ہیں اور وہاں ڈر ہے، وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ اس ویڈیو میں بھی کمنٹ کریں گے، کچھ نے پہلے کمنٹ کیا ہوا ہے، اپنی ویڈیوز بھیج رکھی ہے کہ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے وہ میزائل کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو ڈر اور خوف لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہے۔ دبئی نے لگاتار چھٹی کر رکھی ہے، یعنی اسکول اور کالجز کی چھٹی کر رکھ دیں گے کہ ایران کی لڑائی امریکہ سے ہے، تو ایران کو امریکہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ ایران ان دیشوں پر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ دراصل ایران ان دیشوں پر حملہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان دیشوں نے امریکہ کو اپنے یہاں جگہ دے رکھی ہے۔ تو جب ایران کو اپنا دشمن نزدیک میں نظر آ جائے گا تو ایران دور کیوں جائے گا؟ تو ان دیشوں میں امریکہ موجود ہے، اس لیے ایران ان دیشوں پر ہی حملے کر رہا ہے، یعنی ان دیشوں میں موجود امریکی آرمی پر، امریکی فوجی اڈے پر۔ اور ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اب تک 3 دنوں کی جنگ میں امریکہ کے 650 سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ 6 فوجیوں کی ہلاکت کا تو امریکہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے، 10 سے زائد زخمی ہے۔ کویت میں، بحرین میں اور دوسرے دیشوں میں فوجی اڈہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ UAE میں جو امریکی ٹھاٹ سسٹم ہے، جو دنیا کا سب سے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے، اس کو UAE میں ایران نے تباہ کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے۔ تو یہ ایران کی لگاتار فوجی کارروائی جاری ہے۔ اب ایران کو اس کا دشمن اس کے نزدیک میں مل رہا ہے، تو ایران امریکہ جا کر کیوں حملہ کرے گا؟ اب غلطی ان ملکوں کی یہ ہے کہ ان ملکوں کو بار بار بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان ملکوں میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنائے گا، اور نقصان امریکہ کا نہیں ہوگا، نقصان اسرائیل کا نہیں ہوگا، اسرائیل اپنے آپ کو دوبارہ ٹھیک کر لے گا، نقصان UAE کا ہو رہا ہے، ان تمام عرب دیشوں کا ہو رہا ہے۔ اب ان دیشوں کی ذمہ داری تھی امریکہ کو سمجھانا، امریکہ سے بات کرنا کہ آپ ایران پر حملہ مت کرو، آپ ایران کو ٹارگٹ مت کرو، آپ ایران کے ساتھ جنگ مت کرو، ورنہ ہمارا نقصان ہوگا، ہماری اکنومی کا نقصان ہوگا۔ لیکن ان ملکوں نے شاید امریکہ سے اس طرح کی بات چیت نہیں کی، یا اگر ان ملکوں نے امریکہ سے اس طرح کی بات چیت کی تو پھر امریکہ نے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، امریکہ نے ان کو کوئی ویلو نہیں دیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کم از کم محمد بن سلمان نے اور دوسرے عرب کے اہم ترین رہنماؤں نے ضرور اس طرح کی بات چیت کی ہوگی امریکی صدر ٹرمپ سے، امریکہ کی قیادت سے، کہ آپ اگر ایران پر حملہ کریں گے، ایران سے جنگ کریں گے، تو اس جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کی اکنومی کا نقصان ہوگا، مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ میں شریک ہو جائے گا، اس لیے آپ کو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن امریکہ نے سعودی عربیہ کی، قطر کی ان باتوں کو نہیں مانا ہوگا، اور یہی سچائی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان ملکوں نے امریکہ سے اس طرح کی بات چیت نہیں کی ہوگی، ان ملکوں کو لگا ہوگا کہ امریکہ اگر ایران پر حملہ کر رہا ہے تو اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا، حالانکہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر بھی شائع کی ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے کئی مرتبہ امریکی صدر سے بات چیت کی، امریکی انتظامیہ سے بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنا چاہیے، ایران کی جنگی طاقت کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی یہ جو رپورٹ ہے، شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑانے کی ہے، ایران کی پوری لڑائی کو شیعہ ورسے سنی کرنے کی ہے، تاکہ سنی ول سے ایران کو جو سپورٹ مل رہا ہے وہ سپورٹ نہ مل سکے، اور پورا سنی ول بھی سعودی عرب کے خلاف ہو جائے، اور شیعہ ول سنیوں کے خلاف بولنا شروع کر دے، اور آپس میں مسلمان الجھ جائے۔ تو یہ ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، اس لیے اس طرح کا نریٹو دیا جا رہا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ امریکہ کے لیے صرف اسرائیل میٹر کرتا ہے اور کوئی میٹر نہیں کرتا۔ امریکہ کی پوری توجہ اسرائیل پر ہوتی ہے، اسرائیل کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتی ہے۔ اسرائیل غلطیاں کرتا ہے لیکن امریکہ نہیں سمجھاتا ہے، اور اسرائیل کے علاوہ کوئی اور اگر غلطی کرتا ہے تو فوراً امریکہ اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی فوجی چھاونی اسرائیل ہے، اس لیے اسرائیل کے مفاد کے لیے امریکہ کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے مفاد کا وہ خیال
خیال نہیں رکھتا ہے، اور یہی ہوا۔ اسرائیل نے امریکہ سے مطالبہ کیا، اسرائیل کے جتنے پالیسی ساز ہیں یا اسرائیل لابی کو سپورٹ کرنے والے جتنے CIA میں ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں کہ کون امریکہ کا صدر ہوگا اور کون نہیں ہوگا، موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ امریکی صدر کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے امریکی صدر کو مجبور کیا کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہے، ایران کے پاس ایٹمی توانائی ہے، وہ ایٹم بم بنا سکتا ہے، اور آج خبر آئی کہ ایران میں زلزلہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ زلزلہ نہیں تھا بلکہ ایران نے ایٹم بم کا ٹیسٹ کیا ہے، حالانکہ دنیا بھر کی میڈیا نے اس طرح کی خبر کو ریجیکٹ کیا ہے، کنفرم نہیں کیا ہے۔ بہرحال اسرائیل نے لگاتار امریکہ کو بتایا کہ ایران اسرائیل کی نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، ایران میں اسلامی انقلاب کا جو نظام ہے وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ایران میں رجیم کو چینج کرنا چاہیے، اور ایسی حکومت وہاں ہونی چاہیے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اچھا رشتہ رکھے، امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی کو سپورٹ کرے۔ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اور ایران پر حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان ملکوں میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ نشانہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں ارامکو کمپنی پر حملہ ہو جاتا ہے، UAE میں لگژری ہوٹل پر حملہ ہو گیا ہے، قطر میں بھی ایسے کئی مقام کو میزائل نے ہٹ کر دیا ہے۔ اب ایران کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ہدف صرف امریکی ایسٹس اور امریکی ایمبیسی یا امریکی فوجی اڈہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا ہدف نہیں ہے۔ جہاں کہیں اور میزائل گر رہا ہے یا کسی اور مکان کو لگ رہا ہے تو وہ یا تو انٹرسپٹ کرنے کی وجہ سے ہے یا پھر اسرائیل اس طرح کے حملے کر رہا ہے۔ اس دوران ایک خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر امریکی صحافی کے ذریعے آئی ہے۔ ایک امریکی جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے ٹاکر کارلسن، اس نے اپنی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عربیہ میں، قطر میں اور متحدہ عرب امارات میں موساد کے کچھ جاسوس پکڑے گئے ہیں، جو جاسوس وہاں بم دھماکہ کرنا چاہ رہے تھے، وہاں بم دھماکہ کرنے کی سازشوں میں وہ ملوث تھے، اور UAE میں، قطر میں، سعودی عربیہ میں یہ ڈر کا، خوف کا ماحول پیدا کر رہے تھے۔ امریکی جرنلسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ Now, that wasn't a risk from the Israeli standpoint. That was the point. That was the point. They wanted to diminish the Gulf, and in 2 days they have. And I think anyone who likes decency and order and cleanliness is hoping that the Gulf will recover. The Gulf is not a threat to us. We have military bases in these countries. These are some of our closest allies. All of them are closer allies than Israel, by far. They're our friends, but they've been really hurt. And in a place like Dubai, which is basically part of a country, it's an emirate within the United Arab Emirates, but it's also it's a luxury brand, basically. People go to Dubai because it's beautiful and rich and clean, and above all, because it's safe and orderly. It's got the busiest airport in the world. You start seeing video on Instagram of smoke in the Dubai airport, and you're like, I think I'm going to Cabo this year. Oh, sorry, drug cartels. Whatever. Maybe you go to Sedona this year. It really, really hurts these countries. And Israel wanted to hurt these countries. That's the point. Wanted to hurt these countries. Wanted to sow chaos and disorder because they are rivals of Israel. So it's probably not, hasn't been reported, but it's a fact that last night, in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. کچھ خبریں بھی سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب میں موساد کے 3 ایجنٹوں کو پکڑا گیا ہے، قطر میں موساد کے ایجنٹوں کو پکڑا گیا ہے، UAE اور اسرائیل کا تو رشتہ ہے ہی، اور UAE میں ان دنوں لگاتار موساد کے ایجنٹ پائے جاتے ہیں۔ اب ان ایجنٹوں کا کام تھا قطر میں بم دھماکہ کرنا، سعودی عربیہ میں بم دھماکہ کرنا، اور ان بم دھماکہ کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ جب قطر میں جگہ جگہ بم دھماکہ ہوگا یا سعودی عربیہ میں بم دھماکہ ہوگا تو سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک مزید کھل کر ایران کے خلاف آ جائیں گے، ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی تک
صرف ایران ان دیشوں میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ پر اس نے کہا کہ ہم نے حملہ نہیں کیا، اگر کہیں حملہ ہوا ہے تو وہ اسرائیل کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ ادھر یہ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں بمباری کرتے ہوئے، جس کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ان ملکوں میں بم دھماکہ ہو، اور جب ان ملکوں میں بم دھماکہ ہوگا تو یہ ممالک ان حملوں کو اپنے ملک پر حملہ سمجھیں گے، اپنی سورنٹی اور خود مختاری پر حملہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد یہ ممالک ایران پر حملہ شروع کر دیں گے، اور جب یہ ممالک ایران پر حملہ شروع کریں گے تو ایران پھر ان ممالک پر حملہ شروع کر دے گا، اور اس وقت ایران جوابی حملہ کرتے ہوئے ان دیشوں پر صرف یہاں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنائے گا، بلکہ ان ملکوں کی اپنی آرمی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا، ان ملکوں کے ایسٹس کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر ایران ان ملکوں پر حملہ کرے گا تو ان ملکوں میں جو تباہی آئے گی، جو بربادی آئے گی، وہ ناقابل تصور ہے۔ ایران کو جو کھونا تھا ایران نے کھو دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت ہو چکی ہے، ٹاپ کمانڈروں کی موت ہو چکی ہے، ایران کی بڑی بڑی عمارتوں کو نقصان پہنچا دیا ہے اسرائیل نے، امریکہ نے، اور ایران کو دوبارہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایران نے جوابی حملہ ان دیشوں پر کر دیا تو ان دیشوں کا ذرا سوچئے کتنا نقصان ہوگا۔ جس طرح اکنامی کی دنیا میں ان دیشوں نے اپنا ایک دبدبہ قائم کیا ہے، اپنی شان و شوکت بنائی ہے، پوری دنیا دبئی گھومنے آتی ہے، سعودی آ رہی ہے، کویت آ رہی ہے، اور دبئی کو، UAE کو تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے محفوظ مانا جاتا ہے۔ پچھلے سال میں دبئی گیا تھا، ابو ظہبی گیا تھا، وہاں کئی سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا انڈینز سے زیادہ آسٹریلیا کے، امریکہ کے، یورپ کے لوگ دبئی میں آ رہے ہیں، ان کو فرانس سے زیادہ سیکیور اور محفوظ دبئی لگنے لگا ہے، ان کو جرمنی سے زیادہ اچھا قانون دبئی کا نظر آتا ہے، ان کو انگلینڈ سے زیادہ اچھی فیسلٹی دبئی میں مل رہی ہے، ابو ظہبی میں مل رہی ہے۔ اس لیے یورپ کے ان بڑے بڑے ملکوں کے جو بڑے بزنس مین ہیں وہ دبئی، ابو ظہبی میں آ کر شفٹ ہو رہے ہیں، یہاں ان کو خوشحالی مل رہی ہے، ہر طرح کی فیسلٹی مل رہی ہے، یہاں ان کو انصاف اور جسٹس مل رہا ہے۔ لیکن اب UAE کی یہ جو امیج تھی کہ محفوظ ہے، یہ امیج اب نہیں رہ پائے گی، اور ایران نے اگر حملہ کر دیا ان ملکوں کے حملے کی وجہ سے تو ان ملکوں کی نئی تباہی شروع ہوگی۔ اور امریکہ جس کو انہوں نے اپنا نگراں بنایا تھا، جس کو انہوں نے اپنی سیکورٹی کی ذمہ داری دی تھی، امریکہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ان ملکوں کی جو یہ آج حالت بنی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہے کہ ان ملکوں نے اپنی آرمی کو نہیں بنایا، دفاع پر فوکس نہیں کیا۔ کسی بھی ملک کی جو طاقت ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے کسی بھی ملک کی جو پہچان ہوتی ہے، اس کی آرمی ہوتی ہے، اس کی فوج ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملک ہے اور اس ملک کے پاس آرمی ہے تو یقیناً وہ ملک آزاد رہے گا، خود مختار رہے گا، اس ملک کے حصے پر کوئی دوسرا قبضہ نہیں کرے گا، یا اس ملک کے نام و نشان کو نہیں مٹایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ملک ہے لیکن اس ملک کے پاس اگر فوج نہیں ہے، اس ملک کے پاس اگر آرمی نہیں ہے، اس ملک کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، تو اس ملک کا نام و نشان چٹکیوں میں مٹ سکتا ہے۔ دوسری فوج اس پر حملہ کرے گی، اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لے گی، اور وہ ملک دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کو دنیا میں ایک ملک کے طور پر رہنا ہے، اپنی فورن پالیسی بنانی ہے، دنیا پر اپنا دبدبہ قائم کرنا ہے، تو آپ کے پاس آرمی کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس دفاعی طاقت کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس ڈیفنس پاور کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کی بات ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان، ان سب ملکوں نے پیسہ تو ضرور کمایا، دنیا بھر کے مسلمانوں پر بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دفاع پر خرچ نہیں کیا، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سرکشا کے لیے انہوں نے امریکہ سے ہتھیار خریدنا شروع کیا، اور ہر سال یہ اربوں ڈالر روپیہ امریکی خزانے میں جمع کرتے ہیں، اور امریکہ اس کے بدلے میں ان کو ہتھیار دیتا ہے، فائٹر پلین دیتا ہے، ان کو میزائل دیتا ہے، اور امریکہ نے اس کے بدلے میں ان کے ہاں اپنا فوجی اڈا بنا رکھا ہے، ان کو کہہ رکھا ہے کہ تم پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہیں بچانے آئیں گے۔ امریکہ نے ان دیشوں کو یہ بھی بتایا کہ تمہارا دشمن اسرائیل نہیں ہے، تمہارا دشمن امریکہ نہیں ہے، تمہارا اصل دشمن ایران ہے۔ ایران ہتھیار بنا رہا ہے، ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہے، اور ایران سعودی عرب کو برداشت نہیں کر رہا ہے، ایران قطر کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ایران کبھی بھی تمہیں مٹا سکتا ہے، تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ تم اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو، تم اگر
ایران کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم اپنی آرمی کو مضبوط کرو، اور تمہارے پاس آرمی ہے نہیں، تمہارے پاس ڈیفنس پاور نہیں ہے، تمہارے پاس دفاعی طاقت نہیں ہے، تو ہم تمہارا دفاع کریں گے، ہم تمہارے یہاں اپنا فوجی اڈہ کھول دیتے ہیں، امریکہ کی آرمی تمہارے یہاں رہے گی، ہمارا فائٹر پلین رہے گا، اور اگر ایران نے تم پر حملہ کیا تو ہم ایران کو ایسا جواب دیں گے کہ ایران کی نسل یاد رکھے گی، اور ڈر کے مارے ایران کبھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ یہی امریکہ نے ان دیشوں کو سکھایا، سمجھایا، اور ان دیشوں نے امریکی فوجی اڈوں کو اپنے یہاں قائم کرنا شروع کر دیا، اور ہر سال میں نے بتایا کہ لاکھوں اربوں ڈالر یہ امریکی خزانے میں جمع کرتے ہیں، اور اس کے بدلے ان کو ہتھیار ملتا ہے۔ ابھی جو لاسٹ ڈیل ہوئی ہے عرب دیشوں کی ٹرمپ کے ساتھ، اس کا ذرا جائزہ لے لیجئے۔ پچھلے سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عربیہ آئے تھے، اور سعودی عرب نے $600 بلین کی ڈیل کی امریکہ کے ساتھ میں، یعنی سعودی عرب کا $600 بلین امریکہ کے خزانے میں چلا جائے گا، اور اس میں سے $142 بلین کی جو ڈیل ہے وہ صرف ڈیفنس کے سیکٹر میں ہے، بقیہ دوسرے سیکٹر میں سعودی عربیہ نے امریکہ میں انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اسی طرح قطر کی مثال لے لیجئے، قطر نے پچھلے سال امریکہ کے ساتھ $1.2 ٹریلین کی ڈیل کیا، یعنی بلین بھی نہیں، ٹریلین، $1.2 ٹریلین کی ڈیل کیا، اور اس میں قطر نے تقریباً $42 بلین صرف ڈیفنس کے سیکٹر میں امریکہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا، بقیہ انویسٹمنٹ اس نے امریکہ میں دوسرے سیکٹر میں کیا ہے۔ UAE تو قطر سے بھی آگے ہے، متحدہ عرب امارات نے $1.4 ٹریلین کی ڈیل کی ہے امریکہ کے ساتھ صرف پچھلے سال، اور اس میں بھی لاکھوں ڈالر ڈیفنس کے سیکٹر میں ہے، بقیہ دوسرے سیکٹر میں ہے، اور اسی طرح کی ڈیل کویت نے کر رکھی ہے، بحرین نے، عمان نے، دوسرے دیشوں نے امریکہ کے ساتھ کر رکھی ہے، اور ہر 2-4 سال پر اس طرح کی ڈیل ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی امریکہ کا صدر بنتا ہے وہ سب سے پہلے مڈل ایسٹ کا دورہ کرتا ہے، اور اربوں ڈالر، ٹریلین میں ڈالر یہاں سے لے کر کے جاتا ہے، امریکی خزانے میں جمع کر دیتا ہے، امریکی عوام کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری سیلری کا، تمہاری رہائش کا، تمہارے اخراجات کا میں نے انتظام کر دیا ہے۔ پیسہ ہوتا ہے عرب کے پاس، اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے سرفراز کیا ہے عرب کی سرزمین کو، اور تیل کی دولت کا استعمال ہونا چاہیے تھا امت مسلمہ کی بقا کے لیے، امت مسلمہ کے فروغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کی شان و شوکت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، لیکن سعودی عرب اور دوسرے ممالک اپنا اربوں ڈالر، اللہ تعالیٰ نے جو تیل کی دولت دے رکھی ہے اس کا یہ پورا اثاثہ امریکی خزانے میں جمع کر دیتے ہیں، اور امریکہ ان کو کہتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ لیکن اب دیکھیے، جب ایران نے ان دیشوں پر حملہ کر دیا، ان دیشوں میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ایران نے حملہ کیا ہے، امریکی ایمبیسیز پر ایران نے حملہ کیا ہے، ریاض میں امریکی ایمبیسی پر ایران نے حملہ کیا ہے، کویت میں امریکی ایمبیسی پر حملہ کیا ہے، دوسرے دیشوں میں امریکی ایمبیسی پر ایران نے حملہ کیا ہے، تو اب امریکہ نے ان دیشوں میں موجود اپنی آرمی سے، اپنے شہریوں سے، اپنے افسران سے کہا ہے فوراً ہر حال میں تم ان دیشوں کو خالی کر دو، یہاں سے نکل کر امریکہ پہنچ جاؤ، ان دیشوں میں اگر تم رہو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری موت ہو سکتی ہے، اور ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں۔ امریکہ کی بے بسی یہ ہے کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ تم اپنی مرضی کے مطابق آؤ، اپنا انتظام کر کے آؤ۔ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہیں اسرائیل سے باہر نکال سکے، یا سعودی عربیہ سے باہر نکال سکے، یا کہیں اور سے تم ہمیں نکال سکے۔ تم اپنے رزق پر امریکہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ اب ذرا سوچئے، عرب دیشوں کو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ عرب دیشوں کا جو نقصان ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اور ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا، اور اب امریکہ کو یہاں پر ان دیشوں کو بچانا تھا۔ ان دیشوں میں کہیں پر بھی ایران کا میزائل نہیں آنے دینا چاہیے تھا، لیکن ایران کے میزائل ان دیشوں میں پہنچ رہے ہیں، اور ان دیشوں میں امریکی فوجی اڈہ سے زیادہ اس دیش کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ امریکی فوج تو اپنے ایئر بیس کو، اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کر کے بچا لیتی ہے، اور میزائل کا ملبہ فوجی اڈہ کے باہر گرتا ہے، اور کبھی برج خلیفہ کے نزدیک جا کر گرتا ہے، کبھی برج العرب سے جا کر ڈرون ٹکرا جاتا ہے،
کبھی بحرین میں کسی ہوٹل سے جا کر یہ ڈرون ٹکرا جاتا ہے، یا جس طرح دمام میں اسرائیل نے ایک ڈرون بھیج کر حملہ کیا اور جب اس ڈرون کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی سعودی عربیہ کی آرمی نے، ایئر ڈیفنس نے، تو وہ ڈرون جا کر ارامکو کی آئل ریفائنری پر گرتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور اس پورے آئل ریفائنری فیسلٹی کو بند کرنا پڑا سعودی عربیہ کو۔ تو یہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، مڈل ایسٹ کی، اور امریکہ نے مشکل گھڑی میں عرب دیشوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور یہ بیوقوفی ہے ان عرب دیشوں کی جنہوں نے ڈیفنس پر پیسہ نہیں لگایا، جنہوں نے ہتھیار نہیں بنایا۔ ان کے پاس جو ہتھیار ہیں امریکہ کے دیے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو میزائل ہے امریکہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اس کو چلانے والے افراد بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ ان دیشوں کے پاس جو آرمی ہے وہ آرمی برائے نام ہے۔ جب بھی ان دیشوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی پاکستان کی آرمی جا کر کے ان کو بچاتی ہے، کبھی مصر کی آرمی جا کر کے ان کو بچاتی ہے۔ ان دیشوں کی آرمی خود کسی قابل نہیں ہے۔ اب ایران اگر ان دیشوں پر حملہ کر رہا ہے تو کسی کو تکلیف کیوں؟ انڈیا میں ایک طبقہ ہے جو نیریٹو چلا رہا ہے کہ ایران کی لڑائی امریکہ سے ہے، تو ایران کو سیدھے 11,000 کلومیٹر دور امریکہ پر، نیو یارک پر، واشنگٹن پر، نیو جرسی پر اپنا بم برسانا چاہیے، وہاں میزائلوں کو داغنا چاہیے۔ سعودی عرب پر کیوں؟ سعودی عرب پر ایران حملے نہیں کر رہا ہے، وہاں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ کر رہا ہے، اور ڈر کے مارے امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ کو خالی کر دیا، اپنے تمام سفارت خانوں کو بند کر دیا۔ امریکی سفارت خانہ کو سب سے محفوظ قلعہ مانا جاتا ہے۔ مثال لے لیجیے آپ کے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایران نے ڈرون سے حملہ کر دیا۔ وہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ پورا سفارت خانہ جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اور امریکہ کی ایمبیسی، محمد بن سلمان کا جو گھر ہے، ان کا جو ہاؤس ہے، اس سے زیادہ محفوظ مانا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے قلعے سے زیادہ امریکی ایمبیسی کو سیکورٹی دی جاتی ہے، اور امریکی ایمبیسی محفوظ نہیں ہے، اور امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، اور ان عرب ممالک کا اس نے زبردست نقصان کرا دیا ہے۔ میں نے بتایا کہ امریکی صحافی کا دعویٰ ہے کہ جاسوس پکڑے جا رہے ہیں بمباری کرتے ہوئے۔ ایجنڈا صاف ہے کہ یہ ممالک کمزور ہو جائے، ان کی معیشت کمزور ہو جائے، ان کی اکنومی کمزور ہو جائے، یہ ممالک مکمل طور پر ماضی کی طرح ہو جائے، اور پھر تنے تنہا اسرائیل پاورفل رہے گا، اسرائیل طاقتور رہے گا، اسرائیل کی اکنومی مضبوط رہے گی۔ متحدہ عرب امارات ہو، سعودی عربیہ ہو، بحرین ہو، کویت ہو، کوئی بھی مسلم دیش ہو، ان مسلم دیشوں سے ہماری شکایت بھی ہے کہ یہ فلسطینی کوز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ غزہ پٹی میں جنوسائیڈ چلتا رہا اور یہ ممالک چپ چاپ تھے، کسی طرح کی انہوں نے مدد نہیں بھیجی۔ ہاں، انہوں نے فوڈ، اناج ضرور بھیج دیا، اور سعودی عرب سب سے زیادہ راشن کے ذریعے مدد کر رہا ہے، لیکن ان ممالک سے ہمدردی بھی ہے کہ کم از کم یہ مسلم ممالک ہے۔ ان ممالک میں لاکھوں مسلمان جا کر جاب کرتے ہیں، دوسرے لوگ جا کر کے جاب کرتے ہیں، ان ممالک میں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، تو کم از کم معاشی طور پر ان دیشوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے۔ اکنومی پاور ان دیشوں نے حاصل کیا ہے، اور یہ ہمارے مسلمان ہیں۔ کم از کم اسی بنیاد پر ہمیں فخر ہوتا ہے، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان دیشوں کا نقصان ہو، لیکن آج ان دیشوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ممالک یہ غلطی ابھی تک نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا تو پھر ان ممالک کی جو تباہی ہوگی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لگاتار یو اے ای پر، قطر پر اور سعودی عربیہ پر امریکہ کا دباؤ ہے، اسرائیل کا دباؤ ہے، ان ملکوں کا ان دیشوں پر دباؤ بن رہا ہے کہ ایران نے جب تمہارے یہاں حملہ کیا ہے، میزائل داغا ہے، تو یہ تمہاری سورنٹی پر حملہ ہے، خود مختاری پر حملہ ہے، تم بھی ایران پر حملہ کر دو۔ لیکن یہ ممالک ابھی تک ایران پر حملے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کبھی تک ایران کا حملہ امریکی ایسٹس پر، امریکی اڈا اور امریکی ایمبیسی پر مانا جا رہا ہے، لیکن جس دن اگر ہم نے ایران پر حملہ کر دیا تو ہمارا حملہ مانا جائے گا کہ ہم نے ایران پر حملہ کیا، تو پھر ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہم پر حملہ کرے گا، اور اس وقت ایران صرف امریکی اڈوں کو نشانہ نہیں بنائے گا، بلکہ ایران ہمارے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا، اور ایران کے سامنے یہ ممالک کہیں بھی نہیں ٹک پائیں گے۔ اس لیے ان ممالک نے ابھی تک یہ غلطی نہیں کی ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر ایران نے بھی یہ صاف کر دیا ہے
کہ وہ مڈل ایسٹ میں یا اپنے پڑوسی دیشوں میں امریکی اڈے پر حملے کر رہا ہے۔ ایران کی لڑائی کسی بھی پڑوسی دیش سے نہیں ہے، کسی بھی عرب دیش سے نہیں ہے، ایران نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ اور جو ڈرون کی خبر ہے یا جس طرح بم دھماکوں کی خبر ہے ان دیشوں میں کئی الگ جگہوں پر جہاں امریکی فوجی اڈے نہیں ہیں تو وہ دھماکے اسرائیل کروا رہا ہے، یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے۔ خدا کرے عرب ممالک ہوش کے ناخن لے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور وہ امریکہ پر دباؤ بنائے کہ امریکہ اس جنگ کو یہیں پر ختم کرے، کیونکہ جتنا جلدی یہ جنگ ختم ہوگی اتنا ہی یہ ممالک محفوظ رہیں گے، اور جتنی یہ جنگ لمبی چلتی رہے گی ان دیشوں کا اتنا ہی نقصان ہو جائے گا، اور پھر یو اے ای، قطر وغیرہ کی جو ویلو ہے دنیا بھر میں وہ ویلو نہیں رہ پائے گی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب اور ان جیسے ممالک اربوں ڈالر ہر سال امریکہ کو دیتے ہیں۔ اس کو میں رویلٹی ٹیکس کہتا ہوں کہ ممالک امریکہ کو اتنی بڑی رقم دیتے ہیں کہ امریکہ ان کی بادشاہت کو برقرار رکھے، ان کی حکومت کو برقرار رکھے، اور ان کے دیشوں میں کوئی افراتفری نہ ہو، ان ممالک میں امریکہ کسی اور کو نہ بیٹھائے، کیونکہ امریکہ کو اگر کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے یا کوئی امریکہ کی بات نہیں مانتا ہے تو امریکہ سیدھے اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہارا کیریئر خراب کر دوں گا، تختہ پلٹ کر دوں گا، اور کئی حکمرانوں کے ساتھ یہی ہوا۔ اس لیے یہ ممالک جو آج کل امریکہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرتے ہیں، دراصل ویلٹی ٹیکس ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور جو چھوٹے چھوٹے راجہ مہاراجہ ہوتے تھے وہ بڑے بادشاہ کو ٹیکس سال میں ادا کرتے تھے تاکہ ان کا جو حکومت کا ایریا تھا، ان کی جو اپنی سلطنت تھی وہ باقی رہے اور ان کو وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ مثال کے طور پر لے لیجئے، ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی اور اس کے باوجود 560 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، راجے تھے، مہاراجے تھے، رجواڑے تھے، نواب تھے، یہ سب مغلوں کو ٹیکس دیتے تھے۔ مغل بادشاہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ اودھ کا علاقہ ہے، یہ جودھ پور کا علاقہ ہے، یہ جونپور کا علاقہ ہے، یہ جے پور کا علاقہ ہے، یہ مارواڑ کا علاقہ ہے، یہ ہمارا ایریا ہے، یہاں پر ہماری حکومت رہے گی، یہاں کے راجہ ہم رہیں گے، ہم آپ کو ہر سال ٹیکس ادا کرتے رہیں گے، آپ ہمیں کچھ مت کہنا۔ اور مغل بادشاہ کہتے تھے ٹھیک ہے، تم ٹیکس ادا کرو، وہاں رہو، اپنا راج کرو، تمہارے معاملوں میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن تم اپنی آرمی کو مضبوط مت کرنا، اپنی فوج مت بنانا، ہمارے لیے خطرہ مت بننا، ہمارے اوپر کبھی سوال مت اٹھانا، اور پورے ہندوستان میں ہماری بادشاہت رہے گی، اس کو چیلنج مت کرنا، ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور کہتے تھے جی حضور، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، بس ہمیں یہاں پر راج کرنے دیجئے، یہ ہماری رعایا ہے، یہ دلت ان پر ہم ظلم کریں گے، اتیاچار کریں گے، آپ تو مہاراجا ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ ہمارے بھی بادشاہ ہیں، آپ کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھانے والے ہیں، آپ کی ہر بات مانیں گے۔ تو یہ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا آج یہی ہو رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے یہ ممالک لویلٹی کا ٹیکس پے کرتے ہیں، وفاداری کا ٹیکس پے کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان دیشوں میں کسی طرح کی افراتفری نہیں ہوتی۔ لیکن اب جب ایران نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا ہے امریکہ پر، تو امریکہ نے ان دیشوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، اور ان دیشوں کے اندر یہ بات تو چل رہی ہے، وہاں کی میڈیا میں بھی اس کو لکھا جا رہا ہے، تجزیہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ان ملکوں کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے کھل کر اس طرح کی بات پبلک پلیٹ فارم پر نہیں کر رہے ہیں، اور امریکہ پر دباؤ بنانے میں لگاتار یہ ناکام ہے۔ اگر حال فی الحال میں جنگ بند ہو جائے تو کم از کم ان ملکوں کی عزت واپس ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ نے اس جنگ کو مزید طویل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اگلے 4 ہفتے تک جاری رہے گی۔ تو ان ملکوں نے اپنی جو ذلت اور رسوائی کا سامان خود فراہم کیا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ ان ملکوں نے اپنی آرمی نہیں بنائی، ڈیفنس پر پیسہ خرچ نہیں کیا، دوسروں کے ہاتھوں میں اپنی سیکورٹی کو دے دیا۔ یہی ان ملکوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ کی وجہ سے ان ملکوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے ان کو ایران سے ڈرایا، لیکن ابھی تک 47 سال ہو گئے اسلامی انقلاب کو، 1979 سے 2026 تک، اور کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ایران نے ان ملکوں پر میزائل نہیں داغا تھا، ان ملکوں پر حملہ نہیں کیا تھا۔ آج اگر ان ملکوں پر ایران نے میزائل داغا ہے یا ان ملکوں پر حملہ کیا ہے ایران نے، تو امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے اور امریکہ کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ان ملکوں کی سورنٹی جو پامال ہو رہی ہے، ان ملکوں کی خود مختاری پر جو حملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے ذمہ دار امریکہ ہے۔ اور اس لیے کچھ لوگ حکومت کے ذمہ داروں میں سے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں
बेबस कर दिया है, तन्हा छोड़ दिया है और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।